बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के रंग की इस खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद और मेरी तरफ से आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हूँ। बड़े टेंस हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, सियासी महाज पर देखें और हमारे दाखिली महाज पर भी देखें तो बड़ी अजीब तरह की तकसीम नज़र आ रही है सोसाइटी के अंदर। और इस तकसीम के माहौल में ही अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फितर का ये दिन नसीब किया है। इस दिन हमें क्या अहद करना होगा, इन तलखियों को कैसे कम करना होगा, और ये जो तलखियाँ हैं इस वक्त सोसाइटी में, इसको सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात किस तरह देख रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और इस प्रोग्राम में मेरी ये कोशिश भी होगी कि इन तलखियों को ज़रा नॉर्मल किया जाए और हंसी मज़ाक के अंदर उन तल्ख बातों को सुना भी जाए और कन्वे करने की भी कोशिश की जाए, और इससे उम्मीद भी पैदा की जाए कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे। ये जो तलखियाँ हैं ये आर्जी साबित होंगी और अच्छे दिन आएंगे। आज के पैनल का मैं तारफ़ करवा दूँ आपके साथ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब। चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लियामेंट में बड़े एक्टिव रोल अदा करते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनकी आप गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी। आजकल नई नई हुकूमत इनको मिली है और ये रैलियां भी निकाल रहे हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं और अपने इलाके को फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह पब्लिक की खिदमत की जाएगी। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मुनीर मलिक साहब। डॉक्टर साहब म्यू हस्पताल लाहौर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, इंचार्ज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के हवाले से। ये भी आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि ये जो माहौल है इस वक्त सियासत में, ये हमारी सेहत पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुरली चौहान साहब, मज़ाहिया शायर हैं। आप ईद के मौका पर तो ख़ास तौर पर मुरली साहब को सुनते रहते हैं, वैसे भी कोई त्यौहार हो तो मुरली को हम नहीं भूलते। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अफजल पारस साहब। अफजल पारस साहब मज़ाहिया शायर भी हैं, लिखारी भी हैं, कालम निगार भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अफजल साहब से भी हम जानेंगे कि ये आज के हालात को, आज का लिखारी जो है वो कैसे देख रहा है। तो गुफ्तगू का आगाज़ चौधरी साहब से करते हैं। चौधरी साहब, एक तो आपको मुबारक हो, नई नई हुकूमत आपको मिल गई है इस गर्मी के शदीद मौसम में, और जैसे ही हुकूमत मिली है वैसे लोड शेडिंग भी साथ मिली है। सबको, पूरी कौम को मेरी तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद हो। और इंशाअल्लाह ताला हम तो यौम तशक्कुर मना रहे हैं। हम कहते हैं कि एक सैलाब था जिसको वो खुद ही सुनामी कहा करते थे, वो आया और चला गया। अब इंशाअल्लाह ताला खैर ही खैर है। हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। बिजली पैदा करने के कारखाने जो 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 बंद पड़े हैं उनको वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुक्म दे दिया है और उन्होंने कहा यह जा रहा है कि 2 मई या 3 मई से लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वही ईद का दिन है 2 मई और 3 मई का। और इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग जो है ना, ये मई वैसे नून लीग के लिए बड़ा मुतबर्रक रहा है। मई में एटमी धमाके भी मई में किए थे, 28 मई को किए थे, और ये मई में ये ईद आ रही है जिस पे आप लोड शेडिंग। और मेरी ये कौम से गुजारिश है कि किसी के पीछे ना जाएं। हमारा पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, और इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो कायम होनी चाहिए। जिसकी अक्सरियत है पार्लियामेंट में वो इस मुल्क को लेके आगे चलेगा। हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए और अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान में जो है ना वो सुकून का, आराम का और खुशियों का है। अच्छा साहब, ये जो पीटीआई की हुकूमत जब आई थी ना इमरान खान साहब, तो इन्होंने ज़ाहिर है वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, वादे भी किए थे कौम से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब इक़्तिदार में आए तो इन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं चला कि इस कदर हालात खराब है, हम तो गलती में मारे गए। बिल्कुल, आपको तो सारा पता है ना, आप तो किसी गलती में नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से
کہ قوم نے دیکھ لیا ہے, پوری قوم جو ہے اکثریت وہ دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ وہ پہلے والا پرانا پاکستان دے دے, یہ نیا ہمیں نہیں چاہیے. ہم نہیں کہیں گے. اور یہ بات یہ ہے, پکی بات ہے کہ اچھا ہوا وہ جو کہتے تھے نا کہ عمران جب آئے گی نا تو پاکستان کو پتہ نہیں کہاں لے کے جائے گی, وہ میں مراد شہید کی بات کر رہا ہوں. آئے گی, وہ آئی اور ٹھوس ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہمیں پوری قوم کو چس بھی آئی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی, اور پوری قوم نے یہ وہ ان کو دیکھ لیا, آزما لیا. اچھا ہوا کہ پتہ چل گیا کہ جو خان صاحب کہتے رہے وہ غلط تھا, جھوٹ تھا, وہ صحیح نہیں تھا, وعدے تھے وہ جھوٹے تھے. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی نہیں دیے, 50 لاکھ گھر دینے تھے نہیں دیے, پھر مہنگائی, لوگوں سے آٹا چینی جو ہے نا وہ ادویات سب چھین لی, اور مصیبتیں ہی مصیبتیں دے دی. تو اب بھائی صاحب فیل ہو گئے ہیں, 1.5 سال انتظار کریں, الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر قوم جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ جو آپ نے 3.25 سال لوگوں کو اذیت دی ہے اس کے مطابق آپ کا فیصلہ کرے گی. ڈاکٹر صاحب چوہدری صاحب تو چلے ایک آگے کی امید کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو اس وقت جو نفرت کی سیاست پھیلی ہوئی ہے ہمارے یہاں, یہ ہماری صحت پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے؟ اسپتال میں اس طرح کے مریض بھی آتے ہیں, یہ آنے چاہیے. جی, تمام اہل پاکستان کو اور اہل اسلام کو عید مبارک. شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. آپ کی بات سچ ہے کہ سوسائٹی میں جو بھی اچھا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان پہ ہوتا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں, بہتر کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور جب ٹرانزیشن ہوتی ہے تو چیزیں ایسے کنفیوزڈ اور ان سین اور ان ایون ہوتی ہیں, لیکن ماشاءاللہ پاکستانی قوم میں, پاکستانیوں میں وہ ول بھی ہے, وہ کیپیسٹی بھی ہے, وہ کر سکتے ہیں اور اچھے کی طرف جا بھی سکتے ہیں. اور یہ چیزیں معاشرے کا, سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہیں. جب اس نے گروم کرنا ہوتا ہے, آگے جانا ہوتا ہے. آپ یورپین یا ڈیولپ کنٹریز کو بھی دیکھیں تو وہ ان فیزز میں سے گزرے ہیں, لیکن ہمیشہ بہتری کی طرف گئے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستانیوں میں یہ کیپیسٹی زیادہ ہے, وہ اچھی بہتری کی طرف جائیں گے. یہ سوسائٹی یا فیملی یا احباب, ان کی رویے ہمارے اوپر اثر کرتے ہیں, لازمی طور پہ کرتے ہیں. لیکن اس میں سے پھر ہم نکلتے بھی ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا, ایون انبیاء کرام بھی, کہ جو ان مشکل حالات میں سے نہ گزرے ہوں گے یا جن کا امتحان نہ لیا گیا. وہ سب کا ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ, وہ سب اسی میں سے گزرتے ہیں. اور پھر آگے جا کے اچھے یا برے کا ہم تو ایمان اور یقین ہے کہ اس کا ہم نے حساب بھی دینا ہے. آنے والے 1.5 سال میں ہم کو توقع کریں کہ ہمارے یہاں ذہنی مریضوں کی تعداد کم ہوگی. یہ تو آپ چوہدری صاحب سے سوال جو روزگار جن کا, ان کی سیلریز کے بارے میں, پینشن حضرات جو پینشنر جو ہیں ان کے لیے انہوں نے اعلان کیا اس کو بڑھانے کا. تو ہم تو کم از کم تنخواہ جو ہے 25,000 کرنے کی بات کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اصل دین ہے نا وہ بھی یہی ہے, خدمت خلق. آپ حقوق العباد کا خیال کریں, آپ زبان اچھی استعمال کریں, آپ کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں, آپ کے عمل سے لوگ محفوظ رہیں. اور پھر حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چار دیواری کا پورا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اس نے قوم کے لیے, عوام کے لیے اس کی جان و مال محفوظ رہنی چاہیے. اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اچھے جمہوری جو ہے نا وہ رویے کا مظاہرہ کریں, ضد چھوڑیں. میں نہ مانو والی پالیسی جو ہے نا وہ نہیں چلے گی بھی نہیں اور چلنی بھی نہیں ہے. تو چلنے بھی نہیں دی جائے گی, چلنے بھی نہیں دی جائے گی, بالکل چلنے بھی نہیں دی جائے گی. آپ دیکھیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے کسی کے لیے کہتے رہے اور اگلا خاموش رہے. کب تک خاموش رہے گا؟ مرلی صاحب حالات جتنے بھی سخت ہوں تسی تے ہاسے جی پا دیندے ہو نا گل, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی حالات ہوں, شدت پسندی کو ختم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے. اور شدت پسندی ویسے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. جی بڑھ گئی ہے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بڑھ گئی ہے, بلکہ دوسری ممالک میں بھی یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خوشی کو انجوائے کرنا چاہیے اور ہار کو قبول کرنا چاہیے. تو بڑے تسی اصولاں دی گل کر رہے ہو نا. جی یہ میں شدت پسند سوسائٹی. ہاں جی, لیکن بس ایک
ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਰਵੱਈਏ, ਜਿਹੜੇ عوامی مسائل نے چھوٹے چھوٹے، انہوں ہائی لائٹ کر کے ارباب اختیار تک پہنچانے ہیں۔ تو نئی چیز آپ نے لکھی ہے اس میں؟ یہ شاپنگ کے متعلق یا شاپنگ کا تعلق مہنگائی سے ہے، تو یہ دیکھیے گا کہ امتحان وہ اور میرے ضبط کا لے لے مگر، امتحان وہ اور میرے ضبط کا لے لے مگر، ایک حد پہ جا کے جلتے ہیں فرشتوں کے بھی پر، ایک حد پہ جا کے جلتے ہیں فرشتوں کے بھی پر، لسٹ شاپنگ کی بنائی عید پہ زوجہ نے جو، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر۔ یہ اسلاموفوبیا سے متاثر ہو کے لسٹ بنائی یہ ایک پنجابی میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ ذرا ذاتی قسم کا مسئلہ ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ ہاں جی جی، ہر اگر ایک کا واردات ہے ذاتی، نا، ہمارا جیسے کام ہے BP لوگوں کا، جی ہمارا کام ہے لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، یہ مجھ پہ نہ نیل کا ساحل جو ہے نا وہ آپ کو دیکھیں نا عربوں کے پاس ہے، اور تاب خاکے کاشگر کے پاس۔ جی جی ہاں جی۔ اس واری عید اتے حداں کر چھڈیاں، اچھا، اس واری عید اتے حداں کر چھڈیاں، کڑیاں ہجر دیاں گن گن کڈیاں، کڑیاں ہجر دیاں گن گن کڈیاں، چڑھیا نہ چن میری نال والی چھت تے، چڑھیا نہ چن میری نال والی چھت تے، سارا دن ویندا رہیا چک چک اڈیاں۔ واہ کیا بات۔ اور یہ اردو میں ایک نظم دیکھیے گا، اسے بھی شاپنگ کرا دیں سامنے آندی تو پھر سی جی 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 وہ آئی بھی، واردات لگ رہی ہے۔ جی جی ہاں جی۔ اور یہ چاند رات ابھی جو گزری ہے، یہ تو اس حوالے سے ایک نظم ہے چھوٹی سی آپ کی نظر کے، سرے بازار یوں ایک من چلا بولا، سنو گائز، سنو گائز، سرے بازار یوں ایک من چلا بولا، سنو گائز، ہے سر پہ چاند رات آئی، کرو سب کو انرجائز، کرو سب کو، ہے سر پہ چاند رات آئی، کرو سب کو انرجائز، کرو ایک پیج پہ سب دل جلے رنگین مزاجوں کو، کرو ایک پیج پہ سب دل جلے رنگین مزاجوں کو، انہیں موضوع مقام چھیڑ خانی پر کرو فائز۔ یہ آگے ذکر آئے گا، انہیں موضوع مقام چھیڑ خانی پر کرو فائز، عطا کی چاند رات ایک اور قدرت نے نصیبوں سے، عطا کی چاند رات ایک اور قدرت نے نصیبوں سے، ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہے جائز اور ناجائز، کہاں سرکاری پابندی، کہاں اقبال کے شاہی، کہاں سرکاری پابندی، کہاں اقبال کے شاہی، کھلی رکھیں گے ہر حالت میں اپنی ہر فرنچائز، کھلی رکھیں گے ہر حالت میں اپنی ہر فرنچائز، ہمیں منظور ہیں سارے ہی ایس او پیز سرکاری، ہمیں منظور ہیں سارے ہی ایس او پیز سرکاری، مگر سرکار بس پونڈی پہ ہے نو کمپرومائز، مگر سرکار۔ افضل پارس صاحب پونڈی دے بارے جو کہہ رہے ہیں تہاڈا کی خیال؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ جو معاشرے کا حال چل رہا ہے، میں چوہدری صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ اپنے جو لیڈر ہیں ان کے نام ایک قطع کرتے ہوئے کہ سوچتے ہیں، سابقہ کہہ رہے ہو تو مان رہے ہی نہیں، سابقہ کے نام، عمران خان دے نام، سابقہ کے نام، سوچتے ہیں یہ عجب کیا، سوچتے ہیں یہ عجب کیا ہاتھ ہم سے ہو گیا، سوچتے ہیں یہ عجب کیا ہاتھ ہم سے ہو گیا، ہم سے حاکم کیا انوکھی چال کر کے چل دیے، کہہ رہے تھے ہم کریں گے دال مرغی ایک سے، مرغیوں کے وہ برابر دال کر کے چل گیا۔ پھر سے کہیں گے تمہارا جو صاحب زیادہ مزہ ہے، سوچتے ہیں ویسے مزہ ساری قوم نہیں آیا، سوچتے ہیں یہ عجب کیا ہاتھ ہم سے ہو گیا، ہم سے حاکم کیا انوکھی چال کر کے چل دیے، کہہ رہے تھے ہم کریں گے دال مرغی ایک سے، مرغیوں کے وہ برابر دال کر کے چل دیے۔ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا وہ خود پر ہنسنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کہ
मैं कद कहना है बुत बना के फिर मेरी ताजीम करो। वाह 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 मैं वाह, कद कहना है बुत बना के फिर मेरी ताजीम करो, बंदा बेशक ना समझो पर शायर ते फिर तस्लीम तस्लीम करो। वाह 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 भाई वाह वाह वाह, दोबारा याद करना जरा। मैं कद कहना है बुत बना के फिर मेरी ताजीम करो, ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਮਝੋ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੌਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਵਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੌਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਵਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵਾਂਗ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। اس تو پہلے میرا خیال بریک ناظرین، ایک بریک، اور بریک کے بعد عید کے یہ رنگ جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، عید کے رنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے افضل پارس صاحب بڑا اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور چوہری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد واری میری ہے۔ میری واری ویسے بھی ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ۔ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ, ਕਈ ਆਮਰ ਆਏ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਏ, لیکن کسی نے بھی آ کے ایڈے ایڈے مزاحیہ کام نہیں کیتے جو عمران خان نے کیتے ہیں۔ کیا کہ میں جی قوم کو انڈے دیں گے، ہم کٹے دیں گے، ہم ان کو مرغیاں دیں گے۔ میں تو مخالف تھا ہی تھا پہلے دن سے۔ میں کہتا ہے بھائی ایک کنفرم ہو گیا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ 3 سال 3.5 سال پہلے پروگرام جو ہے، میں پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی یہ ہو گئے ہیں اس وقت تقریباً 2.5 سال، آپ 3.5 سال کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ کہے گا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں انہیں کرنا کچھ نہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، آج کسی جلسے میں یہ متواتر 5 منٹ اپنے کارنامے 3.25 سال کے نہیں بتا سکتا۔ مخالفین کے اوپر تنقید، فلاں نے یہ کر دیا۔ یار بہتان لگانا بند کرو۔ بہتان لگانے کے بعد، آپ کو الزام لگانے کے بعد ثابت کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان دے وچ تے بدتمیزی تے بد تہذیبی دا جڑا طوفان ہے ہیگا ہی ہیگا سی۔ مکے تے مدینے بھی پہنچا چھڑیا سو۔ پھر یہ بڑا افسوسناک ہے، اس پہ تو کوئی تبصرہ ہی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ نہیں، میں اس میں تھوڑا سا کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کا پروگرام معاشرے کی عکاسی ہے، ہم سب اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ امن کی جگہ ہے مدینہ المنورہ اور حرمین شریفین جو ہے مکہ معظمہ، جنگ بھی جائز نہیں، وہاں پہ آپ ایک اف نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ہر جو وہاں پہ گیا، وہاں پہ ولی اللہ بھی برابر ہے، عام انسان بھی برابر ہے۔ جو وہاں پہ اس جگہ پہ گیا وہ امن کی جگہ پہ چلا گیا، اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں آپ تھوڑا کچھ کرتے ہیں، ہوں بھی صبر نہیں ہے گا تو کچھ خدا دا خوف کرو۔ اگر آپ ایسے کریں گے، اب وہ جو لوگ وہاں پہ سعودی پولیس نے پکڑے ہیں اور سعودی اتھارٹیز نے ان کو گرفتار کیا اور جرمانے کر رہے ہیں، تو اب خان صاحب دیں ان کو ان کے جرمانے۔ کس قسم کی آپ معاشرے کو بنا رہے ہیں؟ تو اس موقع کے اوپر، اس مقدس عید الفطر کے موقع کے اوپر جو ہے نا، یہ تعلیم ہی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بولنا چھوڑ دیں۔ اگر بے ایمانی روزے رکھنے کے بعد اگر بے ایمانی کرتے تھے، بے ایمانی چھوڑ دیں۔ آپ اگر کسی کا حق مارتے تھے تو حق مارنا چھوڑ دیں۔ آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی کرتے تھے تو وہ چھوڑ دیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ چلیں آپ۔ تو تھوڑا سا دل کو نرم کریں، حوصلہ برداشت پیدا کریں، گھبرائیں نہیں۔ برداشت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اے نہیں کہ دوسرے نو کہندے رہو کہ جی برداشت کرو، نہیں جی، سب کو برداشت کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، عید پہ ہماری بڑی روایات ہوتی تھی اور بڑے تحفے تحائف کے تبادلے، عید کی تیاری، دوستوں کے ساتھ ملنا، گھر والوں کے فیملی کے ساتھ ملنا، یہ اس وقت سوسائٹی میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں اور ایک قسم کا جو ہے نا وہ پرسنلائز ہو گئی ہے سوسائٹی۔ اس سے ہماری یہ فزیکل ہیلتھ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، اور یہ روایات کتنی مفید ہے ہماری فزیکل ہیلتھ کے لیے؟ بہت زیادہ۔ ہمیں تو اس چیز کی
मज़हब ने भी और माशरे में भी तरबियत दी है, और दुनिया का पहला फ़लसफ़ा भी यही है कि मैंने सोशल एनिमल, वो सोसाइटी से दूर कभी भी नहीं रह सकता। वाह कुछ तो इसने हमें आईटी ने एक दूसरे से दूर कर दिया कि एक फैमिली के भी 8-10 बंदे बैठे हैं तो वो मोबाइल पे ही हैं, मोबाइल पे अखलाकियात को उन्होंने ख़राब कर दिया। और कुछ हमें अपनी मसरूफियात या अपनी सेल्फनेस ने भी इन चीज़ों से दूर कर दिया। हम प्रीमिटिव सोसाइटी से ज़्यादा एक डिस्पोजेबल या आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सोसाइटी में या हमारे मुआशरे में वो फैमिली सिस्टम या वो रख रखाव या भरम बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये बहुत कम एरियाज है जहाँ पे हमसाया भी हमसाए को नहीं जानता। यहाँ लोग एक दूसरे की गमी खुशी में शामिल होते हैं, ईद भी मिलते हैं, मुबारक भी देते हैं। मस्जिदें हमारे लिए बहुत बड़े कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ भी हम जाते हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं। हमारी सोसाइटी में अभी तक ये चीज़ें मौजूद हैं। हम बुजुर्गों का भी एहतराम करते हैं, बच्चों का भी करते हैं, सबको इज्जत की निगाह से देखते हैं, ईद मुबारक भी देते हैं, मिलते भी हैं। वाह इतना हमारी वक्त सोसाइटी की में भी कमी नहीं की है। बड़ी इसमें एक ही ऐड करनी है डॉक्टर साहब की बात पे, ये जो इंतखाबात और पार्टियां जो है ना, ये हकीकत में इलेक्टोरल कॉलेज है कि आपने हम 5 लोग बैठे हुए हैं, हम में से हमने एक लीडर चुनना है, 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, ये उसको डिसाइड करने तक के लिए। उसके बाद जब लीडर होंगे तो हम चारों का होगा। ये कोई जंग नहीं है, जंग नहीं है, वो तो ये आप फैसला पूरे करने हल्के का और पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है, पूरे अपना सूबे का वज़ीर आला बनता है, वो सब के लिए होता है। तो इसको यहाँ तक ही रहने दिया जाए कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसको चुनने के लिए जो है ना वो अपना उसमें हिस्सा लेना है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाए। इतनी नॉर्मल सोसाइटी कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ तो चीज़ें बहुत ना, प्रवोक्ड सोसाइटी बात है। बिल्कुल ठीक है कि ये चीजें पोलराइजेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे या हर बंदे को चुनाव का तो हक तो होना चाहिए कि वो अपनी परसेप्शन के मुताबिक डिसाइड करे कि मैंने किधर जाना है। लेकिन उसके बाद अपना वक्त जाया करना या इन चीजों में लाना या उसको जातियात की हद तक ले जाना, किसी को भी नहीं ले जाना चाहिए। जो है वो अपना अपना रोल इस सोसाइटी में अदा करे, अपने अपने फ़राइज़ अदा करे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, तो बहुत बेहतर हो सकता है कि आप उसी हद तक ही रहे कि ये मेरा राइट मुझे दिया गया है, ये मैंने इस्तेमाल करना है, फिर जिसको मैंने दिया है उसने मेरे लिए क्या करना है। तो जब हमें इसका शऊर आ जाएगा, देखा हम ट्रांजिशन में हम चीज़ें सीख रहे हैं, बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि क्या ये मीडिया जब हमें बता रहा है, हम सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो वो शऊर और आगाही बाई टाइम हमें फैसला साजी में मदद देती है कि हमने क्या करना है। हाँ, सोसाइटी जितनी भी जो भी हालात हो जाए, विद होप हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। एक ये आमतौर पे ईद वाले दिन ना लोग यही कहते हैं, यार बस नमाज पढ़ के उसके बाद सो के दिन गुजारा हमने तो ना। आप रिश्तेदारों के पास जाएं, अजीजों के पास जाएं, बहन भाइयों के पास जाएं। आपकी क्या एक्टिविटी रहती है? आप ये ईद आपकी अस्पताल गुजरती है? अस्पताल इस सेंस में नहीं है। एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट तो मेरी तो ईद ही अस्पताल में ही गुजरती है, और मुझे अस्पताल खुशी गुजरती है या मजबूरी लगती है कि अब क्या करें? इमरजेंसी में नहीं, मजबूरी है। जब मेरी फैमिली एक तरफ है, दोस्त अहबाब एक तरफ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, खुशी भी होती है, चलो मैंने सर्व करना है, मैंने इधर ही होना है, अपने बॉर्डर पे होना है, बहुत बड़ी और फिर होता है कि अपनी फैमिली को भी मिलना है। लेकिन बंदा दरमियान में फिर टाइम निकाल लगता है कि बाकी भी सपोर्ट करने वाले एडमिन में बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस अपने मोर्चे में ही होता है कि हम हॉस्पिटल वाले जो भी हालात हो, किसी किस्म की हम नहीं रिलैक्स। देखिए ना, आप इसका फौज का इसलिए एहतराम होता है, ईद वाले दिन भी वो अस्पताल लैंड की। देखिए मेरी बात, फौज का इसलिए एहतराम होता है कि वो मोर्चों के ऊपर बैठ के आपकी हिफाजत के लिए जाते हैं। इंतजामिया के लोग इसलिए एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, पुलिस का एहतराम करते हैं कि वो आपके लिए अमन व अमान के लिए और आपके लिए ड्यूटी करते हैं। उसके लिए ऐसे ही हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप इज्तिमाई खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। और ऐसे ही जो खादमे आला है, इसको हम सबसे आला इसलिए कहते हैं ना कि हर वक्त जब चाहे जिस वक्त चाहे लैंड कर जाए, खुशी भी होती है। देखिए हम ईद पढ़ रहे होते हैं, आप भूल रहे हैं जरा, ये मीडिया वाले भी तो सारा दिन ईद, आज का जो दिन है, आज जो कुछ कर रहे हैं ये आवाम की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो आपको भी शाबाश है जी। हम ईद मिल रहे हैं दोस्तों से, खा पी रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, आए हुए बड़े दूर दराज से।
تو یہ سب نے ذمہ سوسائٹی میں اپنی اپنی ਮੁਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ہاں ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਹੁਣ ਮੁਰਲੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ حسب حال ایک قطع کے ਜੀ سارے جہاں میں لائق تحسین ہو گیا، واہ سارے سارے میں جہاں میں تحسین لائق تحسین ہو گیا، لو دوستو میں صاحب ویکسین ہو گیا۔ اچھا اچھا، واہ واہ واہ، واہ جی واہ۔ دوستو ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ سارے جہاں میں لائق تحسین ہو گیا، لو دوستو میں صاحب ویکسین ہو گیا، اب گھومتا ہوں کوچائے جانا میں بے دھڑک، واہ 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 واہ، اب گھومتا ہوں کوچائے جانا میں بے دھڑک، جب سے میرا رقیب قرنطین ہو گیا، جب سے ਉਹ ਸੁੰਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ قرنطین ہو گیا۔ اور یہ ایک اور قطع دیکھیے گا کہ کہا یہ سارجنٹ نے شیخ کو، ਵਾਹ کرتے ہو ون ویلنگ، ਹੂੰ کہا یہ سارجنٹ نے شیخ کو، کرتے ہو ون ویلنگ، تیرا چالان ہی ہوگا، یہی اب ایک صورت ہے، واہ جی واہ۔ تیرا چالان ہی ہوگا، یہی یہی اب ایک صورت ہے۔ وہ بولا شیخ ہوں بھیا، وہ بولا شیخ ہوں بھیا، اٹھایا اس لیے پہیا، چلے کام ایک سے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے، واہ 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 واہ، چلے کام بڑی صاحب ایک واہ۔ سے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ਜੀ یہ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ واہ 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 واہ۔ میں چودھری صاحب کی گل نہیں ریفر کرتا ہے، آگے ایک قطع پڑھاں گا کہ شادی خوشیاں لائی ہے یا خوشی دے موقع واہ پہ، جی واہ۔ شادی خوشیاں لائی ہے یا ایک پیغام ہے رونے کا، واہ جی واہ۔ 2 سالوں میں دیکھ کے بیگم ہوش نہیں ہے سونے کا، ਵਾਹ شادی خوشیاں لائی ہے یا ایک پیغام ہے رونے کا، 2 سالوں میں دیکھ کے بیگم ہوش نہیں ہے سونے کا، اس کا رقبہ پھیل چکا ہے مشرق مغرب کی جانب، واہ کون سی والی بیگم اس کا رقبہ پھیل چکا ہے مشرق مغرب کی جانب، 2 مرلے کی بیوی سمجھو ایک پلاٹ ہے کونے کا، واہ 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 کیا واہ واہ، 2 مرلے کی بیوی سمجھو ایک پلاٹ ہے کونے کا، واہ واہ، لسٹ دکھا دی ہتھیاروں کی واہ ٹی وی پہ جب ہم نے، واہ۔ تو جو لسٹ دکھا دی۔ لسٹ دکھا دی ٹی وی پہ، لسٹ دکھا دی ہتھیاروں کی ٹی وی پہ جب ہم نے، ہر شہری ہی امریکہ کا سمٹا دیکھے گا، ہر شہری ہی امریکہ کا سمٹا دیکھے گا، اور پھر اس کو دیکھ کے بش کا مر جانا ہے لازم، جیسے ہی وہ ہتھیاروں میں چمٹا دیکھے گا۔ عید کے رنگ میں ایک بار پھر ایک وقفہ، مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، عید الفطر کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ جو سب عید کے دن حلقے کے لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایم ایل اے ہمارے پاس آئے یا ہم اس کے پاس جائیں، عید ملیں، جی ہم بھی آگے پیچھے اگر نہ بھی وہ چلے دستیاب ہو ہم بھی عید والے دن تو اسے نظر آنا ہی 2 چاہیے۔ سال جو پچھلے تھے وہ تو کرونا کی نظر ہو گئے، اور یہ والا سال جو ہے اب عمرانہ کی نظر ہو رہا ہے، تو ہم موجود ہوں گے حلقہ میں۔ یہ نہ ہوئے کہ تسی اگے بھی سنا دے رہو کہ فلاں دی نظر ہو گیا۔ نہیں ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ موجود ہوں گے حلقے میں ہیں، اور اپنا جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب میرے حلقے میں تشریف لے کے آئیں گے بہاول نگر، ٹھیک، اور ضلع میں سب دوست ہم مل کے جو ہیں تاکہ ہم اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کا حل نکالیں۔ جو 3.25 سال میں جو ریلیف نہیں ملا ہمیں، وہ ابھی آ رہا ہے بجٹ، تاکہ اس بجٹ میں جو نا عوام کی فلاح کے منصوبے، عوام کی تعمیر و ترقی کے منصوبے، وہ منصوبے جہاں سے محمد نواز شریف نے چھوڑا تھا، پاکستان کو آگے لے کے چل رہے تھے، وہاں سے اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو نا وہ آگے اس کو لے کے چلیں گے۔ اور میرا پورا یقین ہے کہ ان کا سعودی عرب کا دورہ جو ہے، جیسے
یہ بہت کامیاب رہا ہے، اور ان چائنا کے ساتھ بھی جو تعلقات بھی اچھے ہیں، اور چائنا پنجاب سپیڈ اور شہباز سپیڈ کو پسند بھی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو پروجیکٹس جو ہیں پہلے کمپلیٹ کیے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور ایسے ہی ترکی اور ایون امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں گے۔ عمران صاحب نے جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ جی خط آیا اور یہ ہوا، وہ بھائی پورا پاکستان 22 کروڑ عوام جو ہے وہ دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ کو جان چھڑوا دے، اور یہ خود بھی دعائیں کر رہے تھے کہ بھی میرے خلاف عدم اعتماد لے کے آؤ، ہم عدم اعتماد لے کے آئے ہو، ہن روندا پھردا ہے میں خواہ مخواہ۔ پہلے کہتے تھے نا کہ جو میں آپ کی عادت سے اگر تو کہتے تھے نا کہ بھئی پہلے کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اب ہر وقت روتا ہے چپ نہیں ہوتا، چپ کر دیا یار سب کام کرن دے۔ لیکن صاحب ایک گل ہے کہ پی ٹی آئی والے نے تانوں شاعری سکھاتی، انہوں نے مینوں کی شاعری سنانی، پوری قوم نو شاعری سکھاتی انہوں نے، پوری قوم نو شاعری سکھاتی ہے، سارے پاکستانی جڑے ہیں نا وہ مطلب اب دیکھیں کتنا یہ ہے اپنا ڈائلاگ اس کا، رونا نہیں اب گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ ہن گھبرا لئیے، ہن رو لئیے، اب گھبرائے اور روئے جب، اس کے بعد اب یہ رو رہا ہے، اب عوام چپ کر گئی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب جب پبلک فگر ہوتے ہیں، یہ آپ جیسے عہدوں پہ لوگ یہ بھی پبلک فگر ہی شمار ہوتے ہیں، کیونکہ پبلک کی ڈیلنگ آپ کو سارا دن کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فیملی لائف، پبلک کی لائف، لوگوں کی توقعات، آپ سے وابستہ لوگوں کی توقعات، فیملی کی توقعات، اور عید پہ یہ توقعات اور بڑھ جاتی ہیں، تو مینج کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم پبلک سرونٹ ہوتے ہیں کہ ہم تو ایک دیکھیں اس سوسائٹی کا ایک غریب سے غریب بندہ بھی ہے یا امیر سے امیر ہے، سب کے لیے ہم پبلک سرونٹ ہیں، ایز اے ایم ایس سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، سب کو ہم نے سرو کرنا ہے، اور گورنمنٹ کے ہاسپٹل تو ہوتے بھی سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی مینیج کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اور ساتھ فیملی لائف ایڈمنسٹریشن میں ہوتی ہے ڈسٹرب، لیکن وہ فیملی بھی تھوڑا کمپرومائز کر جاتی ہے، کچھ ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں، کچھ آئی ٹی کا سہارا لیتے ہیں، اس کے ذریعے ان سے کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں، یا ویکینڈ پہ کسی طریقے سے ملتے ہیں، ایک بیلنس میں چلتے رہتے ہیں۔ پھر آپ جب سرو کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے آپ کو ایک بلیسنگز بھی تو آ رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ اگر آپ بیزی ہیں تو آپ کا ٹائم، آپ اگر سرو کر رہے ہیں، آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں، تو اس کا ریوارڈ بھی تو آپ کو اس کا وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں بھی، فیملی کو بھی، دوستوں کو بھی، سوسائٹی کو وہ مل رہا ہوتا ہے، اگر آپ ان ریئل سینس سرو کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ اس مصروفیت کے بدلے میں جس میں آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو جتنی بھی آپ کو تھکاوٹ آ جائے نا، تو جب وہ پروفیشن کے ساتھ پیشن آ جاتا ہے تو پھر بندہ تھکتا بھی نہیں، اور ایک اللہ کی طرف سے بھی مدد ہر طرح کی شامل رہتی ہے آپ کو۔ جیسے صاحب آپ تو جوانی میں بھی بیرون ملک رہے، اس وقت تو ظاہر فیملی ساتھ نہیں ہوتی ہوگی، بعد میں پھر فیملی بھی، اور اس کے بعد سیاست میں آ گئے، تو یہ صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی بیویاں تو اکثر یہ شکوے ہی کرتی ہیں۔ میرے ساتھ اس کے بالکل ہی الٹ ہے کہ میں جب سے وہاں سے آیا ہوں، بچے وہاں پہ، ان کی تعلیم ہے، یونیورسٹیز ہیں، پڑھائی ہے وہاں پہ ہے، میں پاکستان میں تسی ہوں بھی چھڑے ہی، میں کوئی 31 سال کے بعد چھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بچے آتے جاتے رہتے ہیں، الحمدللہ عید پہ سارے اب ماشاءاللہ آئے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ ایک 31 سال جو ہے نا کا بڑا عرصہ ہے، ریٹائرمنٹ ہی آپ کہہ لیں، اور پھر ہم اب دن رات جو ہیں وہ حاضر ہیں، پاکستان کی فلاح کے لیے سوچتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے سوچتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے سوچتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک محکمے کو لیتے ہیں، ہمارے پاس تو ہر جگہ سے لوگ جناب ہر وقت آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سارا کچھ جو ہے نا اسی ووٹ دے دیتا ہے، باقی سارے کام۔ لیکن وہ آپ کی بات فیملی پر ٹھیک ہے، بچوں سے کہیں نا بھی یہ چھٹیاں آئیں گی یا آئیں گی، آپ کو لے جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کہتے ہیں بس لے جائیں گے تو پھر دیکھیں گے آپ کی باتوں جی بولے صاحب۔ یہ بیفور بریک بات ہو رہی تھی کہ میڈیا والے بھی دن رات ادھر ٹائم دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے بھی، تو ایک تو پازیٹیو ہے کہ آپ ان ٹچ رہتے ہیں عوام سے، دوسرا اس کا یہ ایک اور بھی اس کا اینگل ہے جو میں نے دیکھا کہ ان کو ٹائم کل کرنے کے لیے خبریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ کیسے
ایک خبر اگر خبریں ملتی ہے تو کڑھیاں بھی پڑھنی ہیں۔ حشر نشر کیسے ہوتا ہے اس کا حشر نشر کیسے کیا جاتا ہے، ٹائم کل کرنا نا، اب پورے نظم- سکرین دا پیٹ پورا کرنا جی ہے۔ جی جی، نظم کا نام ہے بریکنگ نیوز۔ اچھا ٹھیک۔ بہاولپور کے گاؤں میں اچھا دیا چوبیس سال مرغی رہی۔ نے ایک انڈا، واہ، بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ انڈے تو سارے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہاں جی ساری مرغیاں دیتی ہیں جی جی، جو بہاولپور کی اسپیشل دے کوئی شہر تو لگانا تھا نا، یہ خبر آئی ہے میڈیا کے پاس، ہاں جی، تو خبر بہاولپور سے آئی۔ بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی رپورٹر نے خبر دی ہے، ہمارے فوری ٹی وی نے نشر فوراً ہی کر دی ہے، بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ سبھی کو علم ہے بارے صحافت ہم اٹھاتے ہیں، تو آئیں ناظرین ایک بار پھر سب کو بتاتے پھر ہیں، سب کو بتا دیں۔ بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ جی خالد جان اس بارے میں اطلاعات کیا ہیں جی، ہوا کیا واقعہ اور اب یہاں حالات کیا ہیں جی؟ جی ہم جائے وقوع پر یہاں موجود ہیں کب سے، یہاں لوگوں سے پوچھا تو ہوا معلوم یہ سب سے، بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ کہ جیسے آپ سب سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، نظارے کا مقامی لوگ کتنا شوق رکھتے ہیں، سما ہے جشن کا اور دید کے قابل ہے نظارہ، ہے گاؤں کے سبھی افراد کے ہونٹوں پہ یہ نعرہ، بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہوا کتنے بجے یہ سب، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہوا کتنے بجے یہ سب، کہ ان کے اہل خانہ سے ہوا ہے رابطہ بھی کب، ہمیں یہ بھی بتائیں ڈاکٹر سے رابطہ ہو گر، کہ انڈا اور مرغی دونوں کیا خطرے سے ہیں باہر، کہ انڈا اور مرغی، کہ انڈا اور مرغی دونوں کیا خطرے سے ہیں باہر۔ وقوع آج دن 12 بجے کو پیش آیا ہے، ہمیں مرغی کے چچا نے ابھی آ کر بتایا ہے، بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ ہے مرغی خیریت سے اور انڈا بھی توانا ہے مرغی خیریت سے اور انڈا بھی توانا ہے، سنا ہے ان کے رشتہ داروں نے ٹوبا سے آنا ہے، سرکاری ذرائع نے، سرکاری، ہاں جی ہاں جی، سنا ہے ان کے رشتہ داروں نے ٹوبا سے آنا ہے، سرکاری ذرائع نے ابھی تک بات یہ ٹالی، مگر اب فون پر ایس ایچ او نے تصدیق کر ڈالی، بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ شفاقت کیمرہ مین اور بہاولپور سے خالد جان، خبر ہے آج گرما گرم زندہ آباد پاکستان، سبھی کو علم ہے بارے صحافت ہم اٹھاتے ہیں، تو آئیں ناظرین ایک بار پھر سب کو بتاتے ہیں، بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے ایک انڈا۔ بہت خوبصورت جو مردہ صحافت ہے، اور یہ صحافیوں کو اور میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ لوگوں کے لیے درد سر کیسے بنتی ہے۔ لیکن ایسی بار بار بریکنگ آنے سے ایک تو لوگوں میں شعور آ جاتا ہے کہ ہے کیا اس کے پیچھے، اور پھر ایک امیونٹی بھی آ جاتی ہے، آپ تو پازیٹیو دیکھ رہے ہیں، امیونٹی آ جاتی ہے، آئے گا، اور زبانی یاد بھی ہو جاتی ہے، ہاں کہ بھئی یہ اس پہ کیا ہوگا، ہم نے اس کو کتنا رسپونڈ کرنا ہے، یا بائی ٹائم آتے آتے انسان کو اس کا نا امیون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ چلتے ہی چلتی رہے، اس میں سے وہ سیریسنس دیکھ لیتا ہے۔ سیریسنس یہ اس پہ سوچنا چاہیے، ویسے یہ بڑی فکر انگیز بات ہے۔ جی جی جی، میں وہ ان کی بات، آپ نے کہا کہ 30 سال تو ہم اکٹھے ہی رہے شوہر کے موضوع پر، اچھا تو قطع دیکھیے کہ شوہر وہ مظلوم ہے جو کہ جان کی بازی ہارا ہو، شوہر وہ مظلوم ہے جو کہ جان کی بازی ہارا ہو، جنت کا شوہر وہ شوہر ہے، شوہر وہ مظلوم ہے جو ساری کہ شاعری میں نا یہ مظلومیت، شوہر وہ مظلوم ہے جو کہ جان کی بازی ہارا ہو، جنت کا حقدار وہی ہے جو بیوی کا مارا ہو، جنت کا حقدار وہی ہے جو بیوی کا مارا ہو۔ الفت سے وہ کہتی ہے اب اکثر اپنے شوہر کو، جتنا مجھ کو پیارا ہے تو اللہ کو بھی پیارا ہو۔ یہ آخری منٹ ہے پروگرام کا، جی آپ کے حلقے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جی ماشاءاللہ، یہ سال 1.5 سال پہ حلقے کے لوگوں کے لیے اسپیشل آپ کیا مجھے خوشخبریاں کیا ہیں؟ پاکستان کے لیے بھی اور حلقے کے عوام کو بھی بہت بہت سلام اور عید مبارک، اور خوشخبریاں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ہیں، ان سے اعلان کروائیں گے جناب حمزہ صاحب سے، وہ بہت جلد کروائیں گے، بہت جلد کروائیں گے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کروائیں گے، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا،
पाकिस्तान की खैर ही खैर है इंशाल्लाह। जोई साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब जी, आपका हमारी भी शुक्रिया। मेरी भी है कि लोग तो दुआ देते थे अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी दे, लेकिन अब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत और हिकमत वाली अच्छी जिंदगी दे। हिकमत, वाह, वाह। दानाई भी दे। दानाई उस दूसरी हिकमत बात और ये है, दानाई के और साथ हमें कौम को जिंदा इस रहने वक्त वाली इस चीज की तौफीक बहुत दे। ज्यादा जरूरत बहुत है। ज्यादा तो जरूरत ये है। बहुत खूबसूरत दुआ है। मुरली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, ये मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, वाह। और इस ज़िंदगी में अपने लिए खुशियाँ और दूसरों के लिए आसानियाँ ढूंढें। वाह, क्या बात, वाह। अपने लिए खुशियां, दूसरों के लिए ये आसानियां। आसानियाँ। जी। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौका पर, ईद के मौका पर खास तौर पर हमें ऐसे ही रहना चाहिए जैसे 20 साल पहले 30 साल पहले हम रहते थे। वाह वाह, दोस्तों में, दुश्मनियां नहीं बचपन में, पुराना पाकिस्तान। वाह जी, हमारे लिए वो पुराना पाकिस्तान, नवारशीदा पाकिस्तान। या तुसी कहो ਅਸੀਂ पुराना चलो पाकिस्तान। सकून ਤੁਹਾਡਾ ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। नाजरीन, इसी अच्छी ख्वाहिशात और नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से और सच टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।